اور یک بارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دیں اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج پوری دنیا میں جگہ بجگہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی رسم و رواج کے ساتھ عید پینتیکوست منا رہا ہے، جسے عید نزول بھی کہتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے حساب سے، اپنی حکمت سے، اپنے انداز سے، اپنی اپنی کلیسیا میں، اپنے اپنے گرجا گھروں میں، اپنی اپنی جماعتوں میں، اپنی اپنی کمیونٹی میں اس عید کو منا رہا ہے، کیونکہ یہ عید بہت سارے جو مسیح ہم عیدیں مناتے ہیں ان میں سے ایک بڑی عید ہے، یعنی روح القدس کے نزول کی عید۔ اور اس عید کے حوالے سے بہت ساری تشریحات ہیں، بہت سارے خیالات ہیں، بہت ساری کامنٹریز دی گئی ہوئی ہیں، لیکن آج ہم تھوڑا سا دھیان اس عید کو مد نظر رکھتے ہوئے، پینتیکوست کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں ہماری جو پہلی تلاوت تھی، جو حزقیل کی کتاب سے لی گئی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بیان کریں گے کہ حزقیل نے ایک خواب دیکھا، ایک رویا دیکھی، اور اس رویا میں ذکر ہے ہڈیوں کے زندہ ہونے کا، ہڈیوں کے زندہ ہونے کا۔ خدا اسے ایک ایسا رویا دکھانا چاہتا ہے، ایک ایسا رویا دکھانا چاہتا ہے جس میں سوکھی ہڈیوں میں، ڈرائی بونز میں، جن میں جان نہیں ہے، جو سوکھی، بالکل سوکھی ہیں، ان میں کس طرح زندگی آتی ہے۔ خدا حزقیل سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ کیا یہ جو سوکھی ہڈیاں تو دیکھ رہا ہے ان میں زندگی آ سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ کیوں نہیں جانتا؟ پہلی بات، کبھی آپ کا گزر ہوا ہو قبرستانوں میں، پرانے قبرستانوں میں۔ میں اپنے جہاں میں رہتا تھا، میری پیدائش ہوئی تھی، وہ ایک بہت پرانا شہر تھا، اور شاید بہت سارے کم لوگ اس شہر کو جانتے ہیں، ادھر بھی سنا ہوگا نام، لونا رانی کا شہر تھا، اور وہ شہر کسی وجہ سے برباد ہو گیا، وہ شہر برباد ہو گیا، اور اس شہر میں سارے کا سارا ڈھیر جو ہے مٹی کا، ایک بہت بڑا تودا پہاڑ کی طرح بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں تو سوکھی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں،
सूखी हड्डियां। इन सूखी हड्डियों से क्या मुराद है? देखने में वो बिल्कुल सही लगती हैं, देखने में वो बिल्कुल सही लगती हैं, लेकिन अगर आप उसको छूएंगे तो वो रेजा रेजा हो जाएंगी, वो हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी, टूट जाएंगी। आप में से बुजुर्ग लोग जो हैं वो जानते होंगे, या नौजवान भी कब्रिस्तानों में कई दफ़ा जाते हैं और देखते हैं कि ऐसी हड्डियां पाई जाती हैं कि उनको देखो तो लगती हैं कि सही हड्डियां हैं, लेकिन जब उनको छूहो तो वो एकदम रेजा रेजा मिट्टी की तरह हो जाती हैं। तो जब हिजकिय्याह से कहा गया कि बता ये हड्डियां जो तू देख रहा है ये जिंदा हो सकती हैं, ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो उसने कहा मैं नहीं जानता। तो खुदा ने उसे क्या कहा? खुदा ने उसे कहा ऐ इब्ने बशर, क्या ये हड्डियां जिंदा होंगी? तो मैंने कहा ऐ माल के खुदावंद तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह दे ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलमा सुनो। खुदावंद का कलमा हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी, मैं तुम पर पट्टे लगाऊंगा और तुम पर गोश्त पैदा करूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में रूह डालूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूं। तो लिखा है उसके बाद मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था एक शोर हुआ और क्या देखता हूँ कि ज़लज़ला आया और हड्डियाँ एक दूसरे से मिल गईं और हर हड्डी अपने बराबर की हड्डी से। और जब मैं देख रहा था तो क्या देखता हूँ उन पर पट्टे चढ़ाए और गोश्त भी पैदा हुआ और वो चमड़े से मुलब्बस हो गए, मगर वो हनूज बेजान थी। ये समा तो आ गया, हड्डियों पे नबूवत हुई तो हड्डियों का वो सारा अमल शुरू हुआ, हड्डियों का सारा अमल शुरू हुआ। जो खुशक हड्डियाँ थी, बेजान हड्डियाँ थी, वो सारी आपस में मिलने लगी, आपस में मिलने लगी। कोई हड्डी किसी जगह पर पड़ी थी, हो सकता है सर की खोपड़ी जो है वो कहीं और हो, हाथ की हड्डियां कहीं और हो, पांव की हड्डियां कहीं और हो, घुटनों की हड्डियां कहीं और हो, बिखरी हुई हड्डियां थी। लेकिन जब नबूवत की गई तो वो हड्डियां दूर दूर से ऐसे ऐसे वहां तक पहुंच गई, वहां तक पहुंच गए। लेकिन उसके बाद जब उसने देखा कि ढांचा तो बन गया है, स्केलेटन तो बन गया है, ढांचा तो बन गया है, लेकिन इनके अंदर जान नहीं, इनके अंदर जान नहीं है। ये पूरे का पूरा सांचा तैयार है, पूरे का पूरा सांचा तैयार है, लगता ऐसे ही है कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह है, लेकिन क्या है, ये बेजान है, ये बेजान है। तो फिर जब बेजान का वक़्त आया तो फिर एक और हुक्म पाया। तब उसने मुझसे कहा, खुदा फिर उसे कहता है, तब उसने मुझसे कहा कि तू रूह से नबूवत कर, कि तू अब रूह की बारी आ गई,
रूह की बारी आती है तो लिखा है नबूवत कर ऐ इब्ने बशर, नबूवत कर, रूह से कह कि माल के खुदावंद यूं फरमाता है, ऐ रूह चारों अतराफ से आ। क्या चारों अतराफ से आ? और इन मकतूलों पर फूंक के वो जिंदा हो जाएं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। तब रूह उनमें से दाखिल हुई और वो जिंदा हो गई, और वो अपने पांव पर खड़ा होकर एक नहायत बड़ा लश्कर बन गए, बहुत बड़ा हजूम बन गए। अब रूह जब आता है तो उसमें जिंदगी आ गई और सारा लश्कर बन गया। अब हमने इस हड्डियों के वाक़या को, हड्डियों के रोया को ईद पेंतिकोस्त के दिन क्यों लिया है? मैंने इसका टॉपिक क्यों लिया? क्योंकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक ईद पेंतिकोस्त के साथ है। इसका ताल्लुक बहुत सारा ईद पेंतिकोस्त के साथ है। कैसे? ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ? क्या हुआ था? अभी आपके सामने पढ़कर सुनाया गया। लिखा है जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह जमा थे, और यक बार की आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा है, तुंद हवा का सन्नाटा है। तो यहां पर भी हिजकियेल में भी हवा का सन्नाटा आता है। वहां पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शोर हुआ। शोर हुआ किस चीज का? शोर हुआ, और क्या देखता हूं कि जलजला आया और हड्डियां एक दूसरे से मिल गई। हड्डियां एक दूसरे से मिल गई। देखो, ये वो मुर्दा हड्डियां थी, ये वो बेजान हड्डियां थी, ये वो नाउमीद हड्डियां थी, ये वो बेबस हड्डियां थी, ये वो नकारा हड्डियां थी जिनका जिक्र जिंदगी के बारे में नहीं मिलता कि उनमें कभी जिंदगी भी आएगी। इंसान होते हुए हिजकियेल कह रहा है, ऐ खुदावंद मैं नहीं जानता कि इनमें जिंदगी आएगी, क्योंकि मेरी दानिस्त में, मेरे ख्याल में, मेरी अकल के मुताबिक ये हड्डियां नकारा है, ये हड्डियां नकारा है, ये बोसीदा है, इनमें जिंदगी नहीं आ सकती है। कि इंसान होते हुए मैं सोचता हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानता जो तू पूछता है, क्योंकि खुदा ने उससे पूछा क्या ये हड्डियां जिंदा होंगी, और खुदा ने उसे तरीका बताया कि ये हड्डियां जिंदा होंगी, इनमें जान आएगी, इन पर पट्टे आएंगे, इन पर चमड़ा आएगा, इनमें रूह आएगी, और ये जिंदा हो जाएंगी, और ये जिंदा हो जाएंगी। तो हमारे पास भी ऐसा वाक़या इस लिहाज से है, इस लिहाज से है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहानी तौर पर अगर हम देखें तो खुदावंद ने अपने वादे के मुताबिक उनसे बात की है। वादा क्या किया गया था? खुदा ने, यीशु ने क्या वादा किया था? यीशु ने वादा किया था, यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उसके वादे का इंतजार करो कि जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे। तुम रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे, और ये रूह कुदस का बपतिस्मा
بپتسمہ آج پینتی کوست کے دن ملا، عید خمسین پر ملا۔ اور یہ کیسے ملا کہ وہ سارے کے سارے مقدسہ ماں مریم کے ساتھ مل کر ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور یک بارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے۔ تند ہوا، کبھی آپ نے تیز آندیاں چلتی دیکھی؟ جس آیت کا یہ ذکر ہے اس کی بیک گراؤنڈ بہت سٹرونگ ہے۔ تند ہوا، تیز تر ہوا، تیز ہوائیں، ایسی ہوائیں جو درختوں کو کاٹ کر چلی جاتی ہیں، سمجھ آئی؟ ایسی ہوائیں جو چھتوں کو اڑا کر چلی جاتی ہیں، ایسی ہوائیں جو توڑ پھوڑ کر دیتی ہیں، ایسی ہوائیں جو بربادی لاتی ہیں۔ لیکن جب اس کمرے میں یہ ہوا آئی، جب یہ اس کمرے میں ہوا آئی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں۔ آواز ضرور ہوئی، سناٹا ضرور آیا، لیکن توڑ پھوڑ نہیں ہوئی۔ کیوں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ سناٹا، یہ ہوا بربادی کرنے والی نہیں تھی، یہ ہوا بربادی کرنے والی نہیں تھی، یہ آندھی بربادی کرنے والی نہیں تھی، یہ توڑ پھوڑ کرنے والی نہیں تھی، بلکہ یہ ہوا شاگردوں کے اندر، رسولوں کے اندر چلی گئی، اور اس نے جتنا شور اور جتنی طاقت اس آندھی کے اندر تھی، وہی طاقت عید پینتی کوست کے دن شاگردوں کے اندر داخل ہو گئی، اتنی ہی داخل ہو گئی۔ یہ روح القدس کی علامت ہے کہ جب روح القدس ان پر نازل ہوا، جب روح القدس ان کی زندگی میں داخل ہوا، تو یہ لوگ کتنے مضبوط ہو گئے، یہ لوگ کتنے مضبوط ہو گئے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح شاگرد جو ہے وہ خوف کے مارے، ڈر کے مارے باہر نہیں نکل رہے تھے، باہر نہیں نکل رہے تھے، تعلیم نہیں دے رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب روح انہیں ملا، روح القدس ان کو ملا، تو ایک دم ان کے اندر ایک نئی زندگی آ گئی۔ ایک نئی زندگی کیا آئی؟ ہم نے سنا، کلام میں یہ سنا ہے کہ لکھا ہے، اور آگ کے شعلے کی زبانیں انہیں دکھائی دی، اور جدا جدا ہو کر ان پر ٹھہر گئی، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، سب روح القدس سے بھر گئے۔ یہ آگ ان پر ٹھہری۔ دیکھو، آگ ادھر آئے، ہم تھوڑی سی آگ کے لیے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی کے اوپر آگ اتر رہی ہو، شعلے اتر رہے ہوں، تو ان کو بسم نہیں کریں گے؟ بتاؤ ذرا، بسم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان کو بسم کریں گے، ان کو جلا دیں گے، ان کو تباہ کر دیں گے، ان کو برباد کر دیں گے۔ لیکن یہ شعلے وہ شعلے نہیں ہیں جو کسی کو برباد کرتے ہیں، یہ شعلے قوت کے شعلے ہیں، یہ شعلے خدا کی حضوری کے شعلے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ شعلے کنزیوم کرنے والے نہیں ہیں، فنا کرنے والے نہیں ہیں، بسم کر دینے والے نہیں ہیں، زندہ رکھتے ہیں لیکن مضبوط کرتے ہیں۔ خدا اپنی حضوری کا، خدا اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے ان چیزوں کے ذریعے، آگ کے ذریعے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، جلتی جاڑی کا۔ جب موسیٰ اپنے سسر یترو کے بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، گلہ چرا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی طرف اس کی نظر پڑی، اور پہاڑ پر اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، ایک جھاڑی ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے، ایک جھاڑی ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اور اس نے سوچا، خیال کیا کہ میں اس جھاڑی کے پاس جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس جھاڑی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی، یہ جل کیوں نہیں رہی۔
یہ بسم کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بکھر کیوں نہیں رہی؟ یہ اسی طرح کی اسی طرح ہے، لیکن اس کو آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچا، اس نے دیکھنا چاہا تو کیا آواز آئی؟ اے موسیٰ، اے موسیٰ، جہاں تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے، یہ جگہ پاک ہے، اپنا جوتا اتار اور پھر ادھر آ، اپنا جوتا اتار اور پھر ادھر آ۔ یعنی یہ خدا کی حضوری تھی، اس لیے وہ جل نہیں رہی تھی۔ وہاں سے خدا بات کر رہا تھا موسیٰ کے ساتھ، اور اسی طرح آج اس سما پر بالکل وہی جاڑی، بالکل وہی آگ جو جلتی جہاڑی کو لگی تھی، وہی آج عید پینتیکوست کے دن رسولوں پر نازل ہوئی، اور اس سے رسول جلے نہیں، بسم نہیں ہوئے، بلکہ قوت پائے، اور ان کو ایک بڑا پیغام دیا گیا، ایک بڑا مشن دیا گیا۔ جس طرح موسیٰ کو مشن دیا گیا کہ تو میرے لوگوں کو مصر کی غلامی سے چھڑا، ادھر دیا گیا پیغام کہ تم میرے لوگوں کو خدا کا کلام سناؤ، انجیل کی منادی کرو، اور خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرو۔ یہ انہیں مشن دیا گیا کہ تم یروشلم سے شروع کر کے سارے یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک اس کلام کو لے کر جاؤ، یعنی پوری دنیا میں اس کلام کی منادی کرو۔ اور ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہی شاگرد جو خوف، ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے تھے، یہودیوں کے ڈر سے نکل نہیں رہے تھے، کیا ہوا ان کو؟ جب یہ ملا، روح القدس سے بھر گئے، تو وہ ایک دم پطرس کھڑا ہو کر کمرے سے باہر آیا، اور اس نے یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی دی۔ اور کتنے لوگ تھے؟ منظور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے خدا کا کلام سنا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور یہ یروشلم میں مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے وہاں پر پہنچے تھے، اور ہر ایک کی زبان علیحدہ علیحدہ تھی، ہر ایک کی زبان علیحدہ علیحدہ تھی۔ وہ سارے کے سارے جب کلام سن رہے تھے تو کہنے لگے، یہ پطرس کون سی بولی بول رہا ہے؟ یہ تو جلیلی ہے، لیکن ہم اس جلیلی مرد سے اپنی زبان میں کلام کیسے سن رہے ہیں؟ اپنی زبان میں کلام کیسے سن رہے ہیں؟ تو اس روح القدس کی وسیلے سے، اس زبان کے شعلے کی وجہ سے یہ روح القدس کا نزول ان لوگوں تک بھی گیا، اور لکھا ہے 3,000 کے قریب لوگوں نے خدا کا کلام سنا، خدا کے کلام کو سنا، اور 3,000 ان میں سے لوگ، جو بہت سارے لوگ تھے، لیکن 3,000 کا ذکر ہے کہ انہوں نے بپتسمہ لیا۔ یہ پطرس جس نے یسوع کا انکار کیا، جس نے یسوع کا انکار کیا، لیکن روح القدس ملتے ہی کتنی جرأت آئی۔ وہ بندہ جو ایک لونڈی کے سامنے 3 بار یسوع کا انکار کرتا ہے، اس کا شاگرد ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کی قربت کا انکار کرتا ہے، لیکن روح ملتے ہی اس نے 3,000 سے کہیں زیادہ لوگوں میں اس کا پیغام دیا، اس کی گواہی دی، اور 3,000 لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ یہ تھا روح کا کمال، یہ تھا ایک بہت بڑا کرشمہ جو عید پینتیکوست کے دن ہوا، عید پینتیکوست کے دن ہوا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک اور بات آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بھی لوگ سوکھی ہڈیوں کی مانند تھے، رسول بھی سوکھی ہڈیوں کی مانند تھے، کیونکہ یہ بھی اندر ڈر کے مارے تھے، خوف کے مارے تھے، بے یقینی کی صورت میں تھے۔
اور یہ بھی سمجھتے تھے ہم میں جان نہیں ہے، لیکن روح ملتے ہی ان میں بھی جان آ گئی، روح ملتے ہی ان میں جان آ گئی۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑا اس کو گہرا کریں تو کلام کے اندر بھی اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، ذرا ان کو دھیان سے سننا کہ کس کس طرح کی مثالیں ہیں۔ شاؤل جو پہلا بادشاہ تھا، شاؤل جو پہلا بادشاہ تھا، شاؤل جو پہلا بادشاہ تھا، وہ دیکھنے میں، ان کو سمجھے ذرا میڈم رینا، شاؤل پہلا بادشاہ اسرائیل کا تھا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے زندہ بادشاہ ہے، مگر ہے مردہ تھا، ہے مردہ تھا۔ کیوں مردہ ہو گیا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر سے روحانیت ختم ہو گئی تھی، روحانیت ختم ہو گئی تھی۔ جسمانی طور پر وہ بہت بڑا سٹرونگ تھا، بہت بڑا طاقتور تھا، ایک پاورفل پولیٹیکل لیڈر تھا، لیکن روحانی طور پر وہ خالی ہو گیا، کیونکہ اس نے خدا کی نافرمانی کی، خدا کی نافرمانی کی اور وہ خالی ہو گیا۔ لکھا ہے خدا کا روح اس سے علیحدہ ہو گیا۔ جب خدا کا روح علیحدہ ہو جائے تو آپ کے پاس باقی بچتا کیا ہے؟ دوسری مثال ہمارے سامنے یہ بھی ہے، ایک اور سنیں۔ رضوانہ، سیمسن کتنا بڑا بہادر تھا، سیمسن الدلالہ سنا ہے نا، کتنا بڑا بہادر تھا، دلیر آدمی تھا، اس میں بہت قوت اور طاقت تھی، لیکن جب اس نے گناہ کیا، خدا سے دوری اختیار کی، تو لکھا ہے سیمسن سمجھتا تھا کہ اب بھی مجھ میں طاقت ہے، اب بھی مجھ میں قوت ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا جب خدا کی روح اس سے جدا ہو گئی ہے تو وہ کہاں سے طاقت لائے گا، اس میں طاقت بھی جاتی رہی۔ وہ جو زندہ تھا، جو مضبوط تھا، جو سٹرونگ تھا، جسمانی طور پر بھی جاتا رہا اور روحانی طور پر بھی کمزور ہو گیا، اور یہ ایک خشک ہڈی کی علامت بن گیا، ایک خشک ہڈی کی علامت بن گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فقی اور فریسی، فقی اور فریسیوں کو کیا ہوا؟ یہ تو بڑے مذہبی لیڈر ہیں، یہ تو لمبی لمبی دعائیں کرنے والے ہیں، یہ تو بڑی شریعت کے پابند ہیں، ایسے ہی ہے نا، شریعت کے بڑے پابند ہیں، روزے رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن یسوع مسیح کیا کہتا ہے ان کے بارے میں سنا؟ جو زیادہ مذہبی ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، خیرات دینے والے ہیں، دے یکیہ دینے والے ہیں، کیا کہہ رہا ہے یسوع؟ سنو، نکالیں متی 23 باب، متی 23 باب نکالیں، ستائیس آیت میں پڑھیں، 27 آیت میں لکھا ہے تم پر افسوس اے فقی اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو باہر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بری ہیں۔ دیکھو یہ بھی ہڈیاں ہو گئی نا، دیکھنے میں زندہ ہیں، دیکھنے میں زندہ ہیں یہ لوگ، سارے نظم و نقش صحیح کر رہے ہیں، سارے کام صحیح کر رہے ہیں، دکھاوے کے سارے کام صحیح ہیں،
لیکن اندر سے وہ خالی، اندر سے وہ خالی ہیں، روح سے وہ خالی ہیں، رحم سے وہ خالی ہیں، محبت سے وہ خالی ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام ایسے لوگوں کو بھی تشبیہ دیتا ہے سوکھی ہڈیوں کے ساتھ، یہ بھی سوکھی ہڈیاں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے فریسیوں کے بعد مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب میں دیکھیں گے، مکاشفہ 3 باب میں۔ اے سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ۔ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ۔ مکاشفہ کی کتاب میں سردیس کی کلیسیا کو یہ کہا گیا ہے، یہ اپنے آپ کو ارشاد، یہ کلیسیا اپنے آپ کو زندہ سمجھتی ہے۔ کیسے زندہ سمجھتی ہے؟ سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریپوٹیشن ٹھیک ہے، ہماری شہرت ٹھیک ہے، ہمارا دنیا میں چال چلن ٹھیک ہے، ہمارا اپیرنس اچھا ہے، ہم دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، ہمارا نبض و نقص بہت اچھا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں ہم سب صحیح چل رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں لکھا کیا ہے؟ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ۔ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے بتا دیں۔ دیکھو کلیسیا جو ہے نا، یہ کلیسیا زندہ اپنے آپ کو کہتی ہے میں زندہ ہوں، مگر خدا کہتا ہے تم مردہ ہو۔ خدا کیسے، کیوں انہیں مردہ کہہ رہا ہے؟ کیوں انہیں مردہ کہہ رہا ہے؟ ایسے بھی ہوتا ہے کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، کئی کلیسیائیں کہتی ہیں ہم صحیح ہیں، ان کا صحیح، ان کے پاس تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے لباس بہت اچھے ہیں، ان کے چرچ بہت اچھے ہیں، ان کے سماجی نظام بہت اچھے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کی مدد اور خدمت کرتے ہیں، وہ بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے ویسٹمنٹ بہت اچھے لگتے ہیں، مگر اندر سے وہ کیا ہے؟ مردہ۔ خداوند کہتا ہے نہیں، میں تمہاری ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہاری تعدادوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے بڑے بڑے گرجا گھروں کو یا بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کو نہیں دیکھتا، میں تمہاری بہت ساری چیریٹیوں کو نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں تمہاری اندر کی زندگی کیسی ہے، تم اندر سے کیسے، باہر سے تم تو ٹھیک لگ رہے ہو۔ اسی لیے وہ سردیس کی کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہے؟ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے تو مردہ۔ تیرے اندر وہ چیز نہیں ہے جو مجھے دکھائی دینی چاہیے تھی، جو میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ تیرے اندر نہیں ہے، کیونکہ تم روح سے خالی ہو، روح سے خالی ہو۔ دیکھو بہت سارے، اس کے علاوہ آگے بھی بڑھ کر بتاؤں گا، آگے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ایک اور پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھو یہودا اکثر یوتی، میں چند مثالیں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ کس طرح خشک ہڈیاں ہوتی ہیں، خشک ہڈیاں ہوتی ہیں، مردہ ہوتے ہیں ہم لوگ۔
यहूदा अक्सर युवती को कोई कह सकता था वो मुर्दा है या खुशकड्डी है, कह सकता था। देखो यीशु के साथ चल रहा है, उसके शागिर्दों में से एक है, 12 शागिर्द है ना, 12 शागिर्द थे, और 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द कौन है? यहूदा इस्करियोती। यानी जब चुनाव हुआ तो अच्छा समझकर हुआ, अच्छा समझकर हुआ। यीशु के साथ चलने वाला, यीशु के करीब रहने वाला, यीशु की तालीम सुनने वाला और उसके मोजज़ों का गवाह, उसकी करामातों का गवाह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या किया उसने? अपने ही उस्ताद को पकड़वा दिया, अपने ही उस्ताद को पकड़वा दिया। उसके पास तालीम थी यीशु की, उसके मोजज़ों की सारी लिस्ट थी उसके पास कि यीशु क्या क्या करता है और क्या क्या कर सकता है। लेकिन क्या हुआ? गुनाह और लालच ने उस जिंदा को मुर्दा में बदल दिया, उस जिंदा को मुर्दे में बदल दिया, खुशकड्डी बना दिया, हड्डी बना दिया, खुशकड्डी बना दी। बहुत सारे पास्टर्स, हम में से बहुत सारे प्रीस्ट, हम में से बहुत सारे फादर, बहुत सारे बिशप, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन के हों, किसी भी फिरके से तलक रखते हों, हमारा भी हाल ऐसा ही है। हम कहलाते जिंदा हैं, हम कहलाते जिंदा हैं, हमारा अपीयरेंस दिखावा जिंदा लगता है, हमारा चाल ढाल जिंदा लगता है, हमारे लेक्चर जिंदा लगते हैं, हमारी खिदमत हमें जिंदा लगती है, लेकिन किरदार में हम लोग सूखी हड्डियों की माने हैं, जिंदा नहीं। हम भी सूखी हड्डियां हैं, हमें भी जान की ज़रूरत चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी रूह, खुदा का रूह मौजूद नहीं होता, खुदा का रूह मौजूद नहीं होता, खुदा का रूह नहीं मौजूद होता। देखो बहुत सारे पास्टर्स, एक एक का नाम तो नहीं हम ले सकते, ना एक एक का बता सकते, लेकिन करैक्टर बता सकता हूं। जो पास्टर अपने ख़ानदान को सही तरीके से नहीं चला सकता, वो अपनी कलीसिया का क्या इंतज़ाम करेगा? ऐसे भी पास्टर हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और सिर्फ अपनी ज़िंदगी के गिर्द अपने आप को पास्टर बनाया हुआ है, अपने आप को काहिन बनाया हुआ है, लेकिन वो खुदा के खादम तो नहीं है। उनके अंदर वो रूह नहीं है, वो रूह नहीं है जो एक ख़ानदान को चलाती है। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, कलाम के अंदर लिखा है, जो पास्टर अपने ख़ानदान का बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो अपनी कलीसिया का बंदोबस्त कैसे करेगा? पहले अपनी कलीसिया, ख़ानदानी कलीसिया को तो सही करे, अपने मियाँ बीवी बच्चे होने के फ़राइज़ को तो सर अंजाम दे, तो फिर आगे चल कर देखे कि वो कलीसिया का क्या कर सकता है। हम में से बहुत सारे पास्टर ऐसे भी हैं जो लोगों को हम भाषण देते हैं, बहुत बड़े बड़े सरमन देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंदर में हम लड़ाइयाँ करने वाले होते हैं, लड़ाइयाँ करने वाले होते हैं। अपने पास्टरों के साथ, अपने कहनों के साथ हम ग्रज रखने वाले होते हैं, हमारे अंदर कोई रूह नहीं होती, हमारे अंदर रहम की रूह नहीं होती, प्यार की रूह नहीं होती, हमदर्दी की रूह नहीं होती, हम भी खाली होते हैं। तो आए आज हम खुदा से वादा करें कि एक जो भी पास्टर सुन रहा है, जो पास्टर देख रहा है, जो कहन सुन रहा है, जो ईमानदार सुन रहा है, वो भी है। ये कहनों और पास्टरों पे गिर्द ना घूमना, सिर्फ ईमानदारों के गिर्द भी घूमना, ख़ानदानों के गिर्द भी ये आयत घूमती है कि हमारे ख़ानदान रूह से खाली तो नहीं है, हम भी सूखी हड्डियों की वादी तो नहीं है, हम भी सूखी हड्डियों की वादी तो नहीं है। अगर आज आबादी है तो हमें भी पेंतिकोस्त की ज़रूरत है। आज हमारे लिए भी ईद पेंतिकोस्त होना चाहिए, ताकि खुदा का रूह हमारे अंदर भी आए,
ہم بھی خدا سے کہیں روح دے. اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو پینتیکوست کو، اس کی روح کو، اس کی اسپرچویلٹی کو نہیں تسلیم کرتے اور اپنے کہنے پر ہی پاسٹر بن جاتے ہیں. ہم لوگ روح ملتا نہیں ہے، خدمت کا روح ہوتا نہیں ہے. تو ہم اس کو صرف ایسے لگا لینے سے تم پاسٹر ہم نہیں بن جاتے، یا انجیل کو سنانے والے نہیں بن جاتے. اس پر عمل کرنے سے اس پر ہم بنتے ہیں. اس کی سچائی کو سمجھنے کے بعد ہم پاسٹر بنتے ہیں. اگر ہم ایسے ہی بن جائیں تو پھر تو بہت ساری دنیا ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے، نظروں کے سامنے گھومتے پھرتے ہیں، جو پاسٹر بنے ہوئے ہیں یا بشپ بنے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن پہلے ہم اپنے کرداروں کو صحیح کریں، اپنے کرداروں کو صحیح کریں. اگر ہم اپنے کرداروں کو صحیح کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں آئے تو پھر ہماری طاقت اس وقت بنتی ہے جب خدا کا روح ہمارے ساتھ ہو. جس طرح سیمسن کے ساتھ تھا تو وہ دلیر اور بہادر تھا، لیکن جب وہ جاتا رہا اس سے روح، وہ خاک ہو گیا، وہ ہڈیاں بن گئی، وہ سوکھی ہڈی بن گیا. جب تک خدا کا روح آپ کے ساتھ نہیں، کلام کو مت لے کر ہم باہر جائیں، کیونکہ ہم خدا کا کلام نہیں دینے جاتے. ہم پھر اپنے لیے جاتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے جاتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے جاتے ہیں، اپنا وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری جو دی گئی ہوئی ہے انسانی طور پر، اس سے بھی دور جاتے ہیں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ مہربان خدا، آج جس طرح کلیسیا کا جنم دن ہوا، ہم خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں اس دن کو. اے خدا، تیرا روح آج میری زندگی میں بھی آئے، میرے خاندان کی زندگی میں بھی آئے، تاکہ ہم بھی ایک نیا جنم لے کر آگے بڑھیں، اور خوشی اور شادمانی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، احساس کے ساتھ اس کلیسیا کو آگے بڑھائیں اپنے کاموں کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے. اگر میں ایک کاہن ہوں تو اس کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھاؤں. اگر میں ایک خامد ہوں تو اپنے گھرانے کی زندگی کو صحیح طریقے سے نبھاؤں، اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں. اگر میں بیوی ہوں تو میں اپنے خاندان کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی زندگی گزاروں. اگر میں بیٹا اور بیٹی ہوں تو میں اپنے والدین کے لیے اور بہن بھائیوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بن کر ساتھ دوں، اور یہ رحم اور سچائی سے بھرا ہوا ہو، اور میں خدا کے کلام کے مطابق اپنے گھرانوں کی تعمیر کروں. ہم میں کوئی ایسی برائی نہ آئے، کوئی ایسی چیز نہ، ایسا گناہ نہ آئے جو ہمیں خدا سے جدا کرے. اگر خدا سے جدا ہو گئے تو ہم پھر ایک بار سوکھی ہڈیوں کا قبرستان بن جائیں گے. خدا ہمیں ایسے عذاب سے بچانا، ایسی علامتوں سے بچانا، بلکہ اپنے پاک روح سے بھر دے، تاکہ ہم تیرے ساتھ زندہ رہ سکیں اور زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ تیرے کلام کو دنیا میں پھیلائیں، تیرے کلام کو اپنے گھرانوں میں پھیلائیں، اپنے بچوں میں پھیلائیں، تاکہ دینداری کا کلام، سلامتی کا کلام، حلیمی کا کلام، سمجھ اور عقل مندی کا کلام، حکمت کا کلام اپنے آپ میں بھی رکھیں اور اپنے بچوں میں بھی منتقل کریں. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے.